बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीं और 10वीं जमात के स्टूडेंट्स, आज हम अपना इस्लामियात का दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक की तफसील और तफसीर समझी थी। आज हम जो है वो आयत नंबर 5, 6, 7 और 8 यानी 5 से लेकर 8 तक आयत का हम मुताला करेंगे। मैं आपकी किताब में पेज नंबर 10 पर हूँ और आयत नंबर 5 से मैं शुरू करूँगा। आप लोग अपनी किताबें निकाल लें और साथ में जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइए ताकि आप मेरे साथ रहें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कमा अखरजका, ठीक है। जो कमा है वो आम तौर पर उसका तर्जुमा याद दहानी के लिए होता है, यानी ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है। कमा ऐसी सूरत हाल पहले भी पेश आई है। कैसी सूरत हाल? देखिए, एक सूरत हाल पिछली 4 आयतों में डिस्कस हुई है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो माले गनीमत पर तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और वो पुरानी जो रिवायत है अरब की उसी पर कायम रहते हुए माले गनीमत जिसने जितना माले गनीमत हासिल किया उस पर वो इसरार कर रहे हैं। तो उसमें अल्लाह ताला ने फ़ैसला फ़रमा दिया था, हमने पिछले लेक्चर में सुना। अब ये अल्लाह ताला फिर एक इशारा कर रहे हैं, ऐसी ही सूरत हाल जिस तरह पहले वाली सूरत हाल थी, ऐसी ही सूरत हाल एक और बार पेश आई थी। तो ये जो बात है ये छुपी हुई है कमा में। कमा अखरजका, अखरजका रब्बुका मिन बैतिका, यानी अखरजा का मतलब होता है घरों से निकालना। रब्बुका जब तुम्हारे रब ने निकाला, मिन बैतिका तुम्हारे घरों से, ठीक है। जब तुम्हारे रब ने तुम्हें घरों से निकाला, बिलहक़ एक तदबीर के साथ, यानी ऐसी सूरत हाल उस वक्त भी पेश आई थी जब तुम्हारे रब ने तुम्हें तुम्हारे घरों से एक तदबीर के साथ निकाला था, ठीक है। व इन्ना फ़रीक़म मिनल मोमिनीन लकारिहून, व इन्ना बेशक उस वक्त भी फ़रीक़न एक फ़रीक़ था, चंद लोग थे, मिनल मोमिनीन मोमिनों के अंदर, लकारिहून जो नाखुश थे, ठीक है, जो कराहत से या उनको सख्त नागवारी थी। तो तर्जुमा पूरा इस आयत का ये होगा, इसी तरह की सूरत उस वक्त पेश आई थी जब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें एक मकसद हक़ के साथ तुम्हारे घरों से निकाल लाया और मुसलमानों को एक गिरोह को ये सख्त नागवार गुज़रा था, ठीक है। अब ये क्या गिरोह था और ये क्या चीज़ थी, ये हम अगली आयत में बात खुलेगी। लेकिन इसमें ये बात ज़हन में रख लें कि अल्लाह ताला अब एक और वाक़े की निशानदही कर रहे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हें, यानी उस मोमिनों की जो जमात थी उनको किसी ख़ास मकसद के साथ उनके घरों से बाहर निकाला। और जब वो घरों से बाहर निकाल रहे थे तो उस वक्त भी एक जमात थी या चंद लोगों की एक टोली थी जो उनको ये घरों से निकलना सख्त नागवार गुज़र रहा था, ठीक है। ये हो गया आपका आयत नंबर 5। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयत नंबर 6। युजादिलूनका फिल हक़, ठीक है। मुजादला या युजादिलूनका इससे मुराद होता है झगड़ना, ठीक है। तो युजादिलूनका फिल हक़, वो इस हक़ के मकसद में तुमसे झगड़ रहे थे, ठीक है। युजादिलूनका फिल हक़ बादा मा तबय्यना, ठीक है। इसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे,
ٹھیک ہے، کأنما یساقون الی الموت، جیسے موت کی طرف دھکیلے جاتے ہوں، وہم ینظرون، اور اسے دیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر اچھی طرح واضح تھا، ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اب اس بات کو کھول رہے ہیں کہ جس مقصد کی خاطر خدا لوگوں کو گھروں سے نکال رہا تھا کہ آ جائیے، اس مقصد حق کے معاملے میں یہ جو ٹولی تھی چند لوگوں کی، یہ اس میں جھگڑ رہی تھی. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ انہیں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حق کیا ہے وہ جانتے تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں. یہ جو لفظ استعمال کیا ہے الی الموت، یساقون الی الموت وہم ینظرون، دیکھی بھالی موت کی طرف وہ جا رہے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے ان کو بولا کہ آئیے، اور انہوں نے اس میں جھگڑا کرنا شروع کیا کہ ہم نہیں آنا چاہتے، کیونکہ انہیں اپنی موت جو ہے وہ کھلے طور پر صاف دکھائی دے رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ تھی آیت نمبر 6. اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 7 کو پڑھنے. یہ چیزیں کھلتی ہیں، دیکھیں کیسے. آگے لکھتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ. کیا بات ہے جناب، بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. صحیح ہے. تو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، ٹھیک ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا. یہ بات ہو گئی. احدى طائفتین، طائفتین کا مطلب دو جو لشکر تھے. ٹھیک ہے، دو لشکر، کہ دونوں گروہوں میں سے تمہیں کوئی ایک مل جائے. صحیح ہے. اور لکم وتودون ان غیر ذات الشوکتی. ٹھیک ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، تکون لکم ویرید اللہ، ٹھیک ہے، بے ہتھیار ہے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے. اور یرید اللہ، اور اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ کا ارادہ یہ تھا ان یحق الحق، وہ حق کو حق ثابت کر دے، بکلماتہ ہی. صحیح ہے، اور وہ اپنے فرمان سے حق کو حق ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات آپ کو پس منظر میں سمجھنی چاہیے کہ ایک وقت وہ تھا جب جہاں مدینے میں سارے مسلمان رہتے تھے، تو وہاں مدینے کے جانب سے قریب سے ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک تجارتی قافلے سے یا تجارتی دورے سے واپس عرب کی طرف یا مکے کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں مدینے سے ان کا گزر تھا. تو جب تجارتی دورہ مکمل ہو کر بہت ساز و سامان کی خریداری کے بعد یہ لشکر کسی اور علاقے سے مکے کی طرف جا رہا ہے، اور وہ بیچ میں سے گزرے گا مدینے میں سے، مدینے کے قریب سے، تو ابو سفیان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں مسلمان اس قافلے کو نہ لوٹ لیں. لہٰذا اس نے اپنے اس قافلے کو کسی خاص مقام پہ ٹھہرایا، اور ٹھہرا کے ایک قاصد جو ہے وہ مکے میں بھیجا، جو اس بات کو انفارم کرے کہ ہماری دیکھ بھال کے لیے مکے سے ایک لشکر جو ہے وہ آئے، تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں سے ہمیں بچاؤ مل جائے. تو اب وہ لشکر بھی وہاں سے چلا مکے سے، جو اس
ابو سفیان کے لشکر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آنے لگا۔ تو اب ہو گئے دو گروہ، دو لشکر، ٹھیک ہے۔ ایک لشکر وہ ہے جو ساز و سامان سے لیس ہے، تجارتی ساز و سامان سے لیس ہے، اور ایک وہ لشکر ہے جو دراصل جنگی ساز و سامان سے لیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دو لشکر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے معاہدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو گروہ ہیں یا دو لشکر ہیں، ان میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ایک چھوٹی سی ٹولی تھی نا، اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں ابو سفیان کے لشکر پہ، اس کے ذریعے ہمیں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو مسلمان تھے مومنین وہ یہ بات سمجھ گئے تھے۔ اچھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو اور مومنین کی جو جماعت تھی اس کو جمع کر کے ان سے یہ رائے لی کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ ہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو لشکر میں سے ایک لشکر جو ہے وہ تمہارے قابو میں آ جائے گا، اب بتاؤ کہ ہم کون سے لشکر کی طرف آگے بڑھیں۔ تو یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، لیکن یہ ایک امتحان ہوتا تھا جس میں یہ بات چیک کرنی ہوتی تھی کہ کون جو ہے وہ ٹھیک جگہ پر مومن کی حیثیت سے کھڑا ہے اور کون ابھی تیار نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سوال جو ہے وہ مومنین کی ان جماعت میں رکھا کہ آپ بتائیں ہم کس لشکر کی طرف جو ہے وہ بڑھیں۔ تو چند لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس قافلے کو پر جا کے حملہ کرتے ہیں جو ساز و سامان لے کر آ رہا ہے تجارت کا، جبکہ زیادہ تر مسلمانوں نے جو سمجھ گئے تھے کہ اس کے پیچھے دراصل خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا کون جو ہے وہ خدا کے راہ میں جنگ لڑنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب وہ لوگ سمجھ گئے تو اس میں انصار کی اور مہاجرین کی دونوں جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر تقاریر کی اور بہت زور سے اس بات کو کہا کہ ہم اس لشکر کی جانب جو ہے وہ جائیں جو مکے سے آ رہا ہے اور جس کے پاس جو ہے وہ جس سے ہمیں لڑنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح اس لشکر کو مار ڈالیں یا اس لشکر کا خاتمہ کر دیں تو ہماری جو جنگ ہے وہ دھاک بٹھا دے گی مکے کے لوگوں کے اوپر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو چیک کرنے کے لیے کہا، اس وقت کو یاد کرو، اس آیت کا ترجمہ میں رواں ترجمہ پڑھتا ہوں، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے تمہیں ایک مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، ٹھیک ہے، اپنی بات سے حق کا بول بالا کرے اور جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو لشکر آ رہا ہے ان کی جڑ کاٹ دے، یعنی ان کا زور توڑ دے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آپ کی 7ویں آیت۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8ویں آیت آج کے لیے۔ لیحق حق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے۔ بہت اچھی ترتیب ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، ٹھیک ہے۔ اور ولو کرہ المجرمون، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس پورے 4 آیتوں کا ایک رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ
تمہارے گھروں سے نکال لایا، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ پہلی آیت یہ تھی۔ دوسری آیت ہے وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ کیوں رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلح قافلہ ہے اس کی طرف جانے کے بجائے جو ساز و سامان سے لیس ہے اس کی طرف جایا جائے۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا، یعنی واضح ہو گئی تھی بات کہ کیا چاہ رہے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، یعنی وہ جنگ لڑنے سے بیزار تھے اور ڈر تھا انہیں کہ وہ موت کی طرف جو ہے وہ ہانکے جا رہے ہیں، اس لیے اس ڈر کی وجہ سے وہ اس لشکر کی جانب جانا چاہتے تھے، مسلمانوں کے کچھ جماعت کے کچھ لوگ جو تجارتی سامان سے لیس تھا۔ تیسری آیت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 4 آیتیں ہم نے پڑھی 5 سے لے کے 8 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار ایسے ہی موقع کی یاد دہانی کرائی مسلمانوں کو۔ اس سے پہلے مال غنیمت کے معاملے میں کچھ لوگ تھے جو منافقین کا سا رویہ رکھ رہے تھے، اور اب اس 4 آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ایک وہ وقت بھی تم یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں یہ بات کہہ دی تھی کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تم اس پر قابض ہو جاؤ گے، اور اس میں سے کچھ جماعت کے تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ مسلح لشکر کے ساتھ جنگ لڑنے کے بجائے اس لشکر پر حملہ آور ہو جایا جائے جس میں بہت سا مال غنیمت ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک مبہم سی بات رکھی لوگوں کے سامنے، وہ مبہم سی بات رکھی اسی لیے تاکہ یہ چیک ہو جائے کہ کون لوگ جو ہے وہ خدا کے لیے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کون لوگ ہیں جو مال اور زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات رکھی، اور پھر بتا دیا اگلی اس کے اندر کہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل جو ہے وہ قرار دے دیا جائے، اور جو کافر ہیں ان کی جڑ کاٹ دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا جناب آج کا لیکچر آپ کا۔ آپ اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیے۔ میں ایک بار پھر پورا ترجمہ رواں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے، اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی۔ یہ جو لفظ ہے اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی، یہ پوری بات ایک لفظ میں چھپی ہوئی ہے، وہ ہے کما۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا۔ ٹھیک ہے، یعنی اخرجک ربک من البیت کی بالحق، حق کے ساتھ تمہیں گھروں سے نکال لایا، اور مسلمانوں کو ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک فریق مومنوں میں ایسا تھا جس کو یہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ دوسری آیت ہے وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو، یجادلونک فی الحق، حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی جب جنگ کی بات آتی ہے تو وہ لوگ جو کم ہمت ہوتے ہیں اور خدا پہ یقین جن کا کمزور ہوتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اور موت دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر موت اس راہ میں آ جائے تو شہادت کے درجے پہ فائز ہونا ہے، اس لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں اور اسی دنیا کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، ان کو بڑا ڈر لگتا ہے مرنے سے۔ تو یہی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا آنکھوں دیکھیں موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا، یہ یہاں لکھا ہے وَإِذْ يُعِدُكُمُ اللَّهِ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا۔ یعیدکم کا مطلب وعدہ کر رہا تھا اللہ، احدی طائفتین، ٹھیک ہے، کہ جو دو طائفیں ہیں یعنی جو دو لشکر ہیں، انہا لکم تودون ان غیر ذاتی شکوتا، ان دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو شان و شوکت بے شان و شوکت ہے، یعنی جو بغیر اسلحے کے ہے، اسے جو ہے وہ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اور لکم یریدکم و یرید جب بھی لفظ آئے گا اس سے مراد ہوگا ارادہ، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ یہ چاہتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے، ٹھیک ہے۔ وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلمات، اپنے کلمے سے اپنی باتوں سے حق کا بول بالا کر دے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہماری جماعت میں حق پر ہیں، صحیح مومنین ہیں، پکے مسلمان ہیں، وہ الگ ہو جائیں، اور جو تھوڑے بہت ابھی کچے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ابھی موت سے ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو خدا کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، وہ الگ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ منکروں کی بھی اس سے جڑ کاٹ دے، یعنی مسلمان اس لشکر پر حملہ آور ہوں جو مسلح ہے، تاکہ ان کی جو ہیبت ہے، مسلمانوں کی ہیبت ان پر قائم ہو جائے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری ختم ہوتی ہیں، اس کے نوٹس جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کے لیے میسر ہیں، اس کو آپ اسٹڈی کریں گے تو بہت ڈیٹیل کے اندر اس میں ترجمہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر آیت کی تفسیر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔